عقائد اہل السنہ والجماعہ، اور آپ کو جو موضوع دیا ہے انشاءاللہ it will blow us away. ٹھیک ہے. The inward and outward beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And like Hamad Bhai was mentioning, we want to go away with the message, knowing of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's inner and outer beauty. تو پیر صاحب کے بیان سے پہلے زوردار نعرہ ہو، ان کے استقبال ہو، ان کے شایان شان ہو، وہ جتنی دور سے وہ آئے ہیں اتنی ہی بلند آواز ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. There's so many faces, I don't know who's responding and who's not. If I can have a show of hand, and I know you've responded. Na'ra Takbir, Na'ra Risalat, Na'ra Risalat, Na'ra Tahqiq, اور Na'ra Haidari, Na'ra Haidari. جاری رہے گا. کھولنا پڑے گا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. First and foremost, I would like to express my gratitude to all the organizers of this beautiful event and all the dignitaries, the ulama who have blessed us with their presence, the masjid committee, the great scholars, the great shuyukh. May Allah Jalla wa ala accept all your efforts of commemorating the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: Inna Allah ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami' al-ard. Faja'a banu Adam ala qadri al-ard. Faja'a minhum al-ahmar wal-abyad wal-aswad wa bayna dhalik wal-hazan wal-sahl wal-khabith wal-tayyib. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said that Allah Jalla wa ala created Adam alayhi salam from a handful of soil taken min jami' al-ard, from all over the earth. And the children of Adam alayhi salam were created according to their origin, according to the place where the soil belonged. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ. There is a difference between the temperaments, the personalities, the nature and the characteristics of every human, which is based on the difference in their origin. Some people, the color of their skin will be red, some are white, some are black. وَبَيْنَ ذَلِكَ. And some of them are in between these colors. And the ulama have said that this doesn't only refer to the outward appearance of people. This also incorporates the different characteristics, temperaments and personalities of people. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam then mentions that some of them are very soft people, gentle, humble, and some are sorrowful, some are evil, and some are good people. Now, in light of this hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which is recorded in the Sunan of Abi Dawud and Jami' Tirmizi, if we reflect upon our day-to-day interactions with people, you will notice that people are different. Every human is different. Our temperaments, our personalities, our nature is different. And this difference is based on our origin, that place where our soil came from. You will see that some people are very humble, very soft, very gentle, like soft ground. And other people are very rigid, stubborn people, arrogant people, very strict kind of people, like solid ground. Some people are very generous, and their generosity can be likened to a fertile land. And others are very stingy, miserly people, like
a barren field that doesn't produce any vegetables or any fruits. Now humans are different. The way the nature of this planet Earth is different. So wherever the soil came from, that had an impact upon the temperaments and the personalities of people. And this is explained in this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now in light of this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when we study the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we understand that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has taught us how to deal with different personalities. You know, the way we walk on solid ground is different from the way we walk on soft ground. For instance, the way you walk on the footpath on the streets is different from the way you walk on sand in the desert. So in the same way, it is important اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. So as I was saying, that the way we walk on different grounds differently, in the same way, we as humans, we should learn the art of how to deal with different people, with different personalities, in order for us to improve in our interpersonal human relations skills. And the best teacher of this science, the best guide of this science, the best teacher of this art of human temperaments is none other than the one whose Mawlid we are celebrating today, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I have delivered multiple lectures on the science of human personality and human temperaments. یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے. میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، لیکن اب چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اس حوالے سے آپ کی گوش گزار کر کے پھر انشاءاللہ عشق و محبت کی بھی باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی. چونکہ یہ اہم مسئلہ ہے ہیومن ٹیمپرمنٹس میں. امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں. Every human has two birthdays, two births. One birth is the day he was born, and the second birth of every human is the day when he discovers his talent. جس دن انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا کیا ہے, میری خدا داد صلاحیتیں کیا ہیں. بھائی ایک بندے کو اللہ نے انجینئر بنایا وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے ڈاکٹر بننے کی. ایک بندے کو اللہ نے ٹیکسی ڈرائیور بنایا ہے اور وہ بزنس مین بننے کی کوشش کر رہا ہے. ایک بندے کو اللہ جل وعلا نے بزنس مین بنایا ہے اور والدین کہہ رہے ہیں تم میڈیکل ڈاکٹر بن. وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے, کامیاب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ٹیلنٹ کو ابھی تک ڈسکور ہی نہیں کیا. امام مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن تو نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کر لیا سمجھ لے تیری حقیقی پیدائش ہو گئی. اب ہمیں یہاں کتنے لوگ بیٹھے جسے پتہ ہی نہیں ہے. بھائی اب احمد رضا جماعتی صاحب کی طرح اگر میں نعت خوان بننے کی کوشش کرتا, ساری زندگی غرارے کرتا رہتا, اپنا گلا صاف کرتا رہتا, تو میں نہ بن پاتا. ہم اپنے بچوں کے ٹیمپرمنٹس کو نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتہ کہ کون سینگوین ہے, کون کلیرک ہے, کون فلیگمیٹک ہے, کون میلنکالک ہے. اب سینگوین کلیرک ایک جذباتی قسم کا بندہ ہے, یعنی ایک بہت پیشنیٹ انسان, ایک بہت سخت مزاج انسان. اب اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. کلیرک میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں, وہ لیڈر ہوتا ہے لیکن اس کا سینس آف ہیومر اچھا نہیں ہوتا, بڑا غصیلا انسان ہوتا ہے, بڑا جذباتی انسان ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لیڈرشپ کوالٹیز رکھتا ہے, وہ گول اورینٹیڈ ہوتا ہے اور وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان بورن لیڈر ہوتا ہے لیکن وہ حساس انسان نہیں ہوتا, جذباتی انسان نہیں ہوتا. اس سے اگر آپ کہیں نا کہ مجھے تم سے پیار ہے تو وہ شاید جواب بھی نہ دے کیونکہ وہ محبت کی بولی جانتے ہی نہیں ہے. اور سینگوین ہے, سینگوین بڑا چیئرفل بندہ ہوتا ہے, ہاں, بڑا ٹوکٹیو ود اے گڈ سینس آف ہیومر. ایک ببلی کائنڈ آف کریکٹرز ہوتے ہیں, دا لائف آف دا پارٹی ہو برنگس لائف اینڈ انرجی ان دا روم, جو لوگوں کو خوش کرتا ہے. اس سے آپ ملیں تو فوراً آپ خوش ہو جائیں گے, وہ مسکراتا رہتا ہے. اچھا اس کی محبت بھی عارضی ہوتی ہے, اس کی دشمنی بھی عارضی ہوتی ہے, ہاں, اس کی دوستی بھی عارضی ہوتی ہے, دشمنی بھی عارضی ہوتی ہے. بہت جلد دوست بن جاتا ہے, بہت جلد ناراض ہو جاتا ہے, اور پھر ناراضگی بھی اس کی عارضی ہوتی ہے, وہ بھول جاتا ہے. ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے ہم کون ہیں. بھائی ہم کلیرک ہیں, ہم سینگوین ہیں, ہم میلنکالک ہیں, ہم فلیگمیٹک ہیں. اب فلیگمیٹک کون ہے؟ یہ ایک لو کی پرسنالٹی ہوتی ہے لیکن ہوتا بڑا صابر ہے, بہت صبر والا ہوتا ہے, بہت پیشنٹ انسان ہوتا ہے, لیکن اپنے جذبات کو اپنے اندر چھپائے رکھتا ہے. وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا. بڑا ڈرائی سینس آف ہیومر اس کا ہوتا ہے فلیگمیٹک کا, لیکن باوفا ہوتا ہے, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اسی طرح میلنکالک ہے, میلنکالک پرسنالٹی یہ وہ پرسنالٹی ہے جو بڑا جینیس ہوتا ہے, نیچرلی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, یعنی بڑا کریٹیو انسان ہوتا ہے, لیکن وہ دوستوں کے حوالے سے بڑا حساس ہوتا ہے, بڑے میٹیکولسلی اپنے دوستوں کو سلیکٹ کرتا ہے. اس کے زیادہ دوست نہیں ہوتے. دنیا کے اکثر جو ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ میلنکالک ہوتے ہیں, اور بڑے جو علمی حوالے سے, تحقیقی حوالے سے غور و فکر کرنے والے, یہ زیادہ اوریٹری سکلز کے ماہر نہیں ہوتے, یہ خطیب نہیں ہوتے.
اور یہ بیک گراؤنڈ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں, چھپ کر کام کرنے والے ہوتے ہیں, اور ان کے ہاں یہ انٹریکشن, لوگوں سے باتیں کرنا, لوگوں کو خوش رکھنا, یہ کوالٹی ان میں نہیں ہوتی بڑے جینیس ہوتے ہیں. تو یہ مختلف ٹیلنٹس ہیں, مختلف ٹیمپرمنٹس ہیں. اب آپ کا بچہ اگر مثال کے طور پر آپ کا بچہ کلیرک ہے اور وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کمپیوٹر گیمز کھیل رہا ہے, اور آپ چاہتے ہیں, والد کو اپنے بچے کے ٹیمپرمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, اور والد چاہتا ہے کہ یہ بچہ کمپیوٹر گیمز کو چھوڑے, ہوم ورک کرے. اب وہ اسے بتاتا ہے کہ تیرے ہوم ورک کی کتنی اہمیت ہے, ہوم ورک پر محنت کر, اسکول میں محنت کر, تعلیم میں محنت کر. لیکن وہ چونکہ گول اورینٹڈ ہوتا ہے, وہ گیم کھیل رہا ہے, کسی سے مقابلہ کر رہا ہے اور وہ جیتنا چاہتا ہے. اب وہ کلیرک ہے, اب اس کو اس وقت عقلی اور منطقی دلائل اس کو قائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ چیلنجز ایکسیپٹ کرتا ہے. کلیرک کیا ایکسیپٹ کرتا ہے؟ چیلنجز ایکسیپٹ کرتا ہے. آپ اس کو چیلنج کریں گے نا تو وہ فوراً قبول کر لے گا. چیلنجز کیسے؟ کلیرک مزاج, اگر آپ نے اپنے بچے کے مزاج کو سمجھ لیا کہ یہ کلیرک مزاج ہے, آپ کو اس سے اتنا ہی کہنا ہوگا کہ دیکھ تو نکما ہے, تیرے دوست تجھ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, تو ایگزامز میں کامیابی نہیں ہو سکتا. اب چونکہ وہ چیلنجز پسند کرتا ہے, وہ کہے گا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, تم نے مجھے چیلنج کیا ہے. کلیرک مزاج کا یہ ترہ امتیاز ہے, یہ خصوصیت ہے, یہ اسپیشلٹی ہے. وہ بچہ فوراً کہے گا ماں تو مجھے کہتی ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا, اب میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا. وہ کمپیوٹر گیم کو, وہ ٹی وی کو, وہ مووی کو چھوڑ کے فوراً اپنے ہوم ورک پر لگ پڑے گا. لیکن اگر والدین کلیرک والی اپروچ فلیگمیٹک کے لیے استعمال کریں تو وہ فلیگمیٹک احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. وہ شاید ڈپریشن کی کیفیت میں چلا جائے, شاید انگزائٹی کی کیفیت میں چلا جائے. بھائی میرے باپ نے کہا کہ تو نکما ہے تو میں نکما ہوں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اگر کلیرک کی اپروچ آپ فلیگمیٹک پر استعمال کریں گے تو فلیگمیٹک کیا ہوگا, وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. وہ کہے گا میرے والد صاحب نے کہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہی اپروچ اگر آپ کلیرک پر استعمال کریں تو کلیرک فوراً اس کی حوصلہ افزائی ہوگی, وہ کہے گا میں کر سکتا ہوں, میں ثابت کروں گا. لیکن وہ اپروچ آپ فلیگمیٹک پر استعمال کریں تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا, اس کے نفسیات پر اثر پڑے گا. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے, والدین کہتے ہیں ہمارے سارے بچے, میرے 4 بچے ہیں, میں نے سب کی تربیت ایک جیسی کی, لیکن یہ نکما نکلا. بھائی آپ نے تو سب کے لیے ڈنڈا استعمال کیا ہے نا. آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں لوگوں کے ٹیمپرمنٹس, اپنے بچوں کے ٹیمپرمنٹس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. یعنی جس کے ساتھ آپ نے کلیرک کی اپروچ رکھنی اس کے ساتھ فلیگمیٹک والی تھی, تو اس کا منفی اثر پڑا. اور یہ چیزیں صرف ہمارے بچوں میں نہیں ہیں. پیرنٹس جب سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, ان کے نیچر کو نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ میں نے ایفرٹ تو کیا لیکن ریزلٹس اس کے منفی نکلے. اس کا الٹا ریزلٹ کیوں نکلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. اور یہی معاملات ہمارے علماء میں بھی ہیں, ہمارے شیوخ میں بھی ہیں, ہمارے اسکالرز میں بھی ہیں, یہی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز میں بھی ہیں. یعنی ٹیمپرمنٹس نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں میں مصالحت ہم کر ہی نہیں پاتے. ہم ڈنڈا استعمال کرتے ہیں, کسی میں ذرا سا انحراف دیکھا ہم ایک ہی ڈنڈا سب پر استعمال کرتے ہیں. اب کہیں کہیں تو چل جاتا ہے لیکن کہیں نہیں چلے گا. اس میں ایسے سنجیدہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان اصولوں کو اپلائی کرتے ہیں. اب دیکھیں, آپ ہر جگہ ڈنڈا استعمال کریں گے, ہر ایک پر غصہ کریں گے, کہیں کام آ جائے گا اگر وہ بھی آگے سے کوئی بدماش نکلا. اب ہر طرف ہر ایک کو ایک طریقے سے ہم نے ٹریٹ نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر موری وچ انگل دینا اے نہیں کم چنگیرا, مت اگے کوئی بیٹھا ہوئے باشک ناگ وٹیرا. اب پتہ نہیں آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں. وہ آگے جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی شاید کلیرک ہو, ہاں, پر مورخ نو کے پند نصیحت, پتھر نو کی پالا, دودھ اندر کاگ نو ہے یہ انت کالے دا کالا. دودھ کے اندر کوے کو نہلانے کی کوشش کریں اس نیت سے کہ اس کا رنگ بدل جائے گا, تو اس کا رنگ تو نہیں بدلے گا. بھائی جو اس کا ٹیمپرمنٹ ہے وہ وہی رہے گا. دودھ میں ڈالیں کہ وہ سفید ہو جائے گا, وہ سفید نہیں ہوگا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو میں نے پہلے تمہید باندھی تھی, چونکہ یہ تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہو گئی ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کی گوش گزار کروں. اور ٹیمپرمنٹس کا چونکہ ایک پورا سبجیکٹ ہے, اگر اس پر میں بات کرتا رہا, یہ سائنس پڑھاتا رہا تو پھر بہت وقت درکار ہے, اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کرنی ہے. یہ مثالیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دیکھتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف صحابہ سے کس طرح پیش آتے تھے, یعنی موٹیویٹ کیسے کرتے تھے, انہیں خوشیاں کیسے دیتے تھے. There's a hadith in Sahih Bukhari and Sahih Muslim, muttafaqun alayhi hadith. Once Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam was traveling with his companions. Sayyidina Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, a famous companion of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he was also traveling with the beloved of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Now he was riding a very weak camel because of his poverty, and he was left behind in the caravan.
And according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sometimes, occasionally, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when he would travel with his companions, the beloved of Allah sallallahu alayhi wasallam would stay right behind the caravan, right at the end. And this is one of the manifestations of the mercy of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, that he would like to keep an eye on his companions. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam witnessed this, that Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala anhu is right at the back. So Rasulullah sallallahu alayhi wasallam approached Jabir bin Abdullah. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said to Jabir bin Abdullah, "Oh Jabir," who was a very young man at that time. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said to Jabir, "What's wrong with you? Why are you so upset?" Sayyidina Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala said, "Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, you know that my father was martyred in the battle of Uhud. And my father left behind 9 daughters, and I have the responsibility of 9 sisters. And my father left huge debt, and that's my responsibility. And the creditors are always demanding the payment. And that is something that upsets me, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And look at my state. The camel that I have, it is a very weak camel, and it is slowing me down." Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, "Oh Jabir, kneel it down." He knelt it down. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam knelt his camel down. And the beloved sallallahu alayhi wa sallam said to Sayyidina Jabir radiallahu ta'ala anhu, "Oh Jabir, give me the whip." According to one narration, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, "Break a branch of a tree and give me the branch." So he broke a branch of a tree and he gave it to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And according to the other hadith, he gave the whip to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam very gently struck the camel. And suddenly the camel became very energetic, very lively, healthy and strong. This was the miracle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That the beloved sallallahu alayhi wa sallam struck the camel, and that weak camel then became very powerful, very strong and healthy. Sayyidina Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala, immediately he sat on the back of the camel and he continued with the journey. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam started a conversation with him. And remember the hadith that I mentioned before, how to treat people according to their temperaments, according to their age, according to their needs. The beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam said to Jabir, now look at the topic Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chose. Young people, generally, normally, what are young people concerned about? They want to get married. They're worried about their livelihood. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala anhu, "Oh Jabir, are you married?" He said, "Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yes, I got married." The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "Did you get married to an unmarried young girl, or did you get married to someone who was already married before and then she was divorced?" Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala anhu said, "Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I got married to an older woman who was married before and then she was divorced." Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam smiled. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "Why didn't you get married to a young girl that could play with you and you could play with her?" Sayyidina Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala anhu replied, and he said, "Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I have 9 sisters, and my intention was that I will get married to someone who is older so that she can raise my 9 sisters like a mother." Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam observed the state of Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala anhu, that he is a wise man, a young man who sacrificed his pleasures for the sake of his sisters. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to Jabir bin Abdullah, just to bring a smile on his face, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, "Oh Jabir, perhaps when we will reach near Medina Munawwara, then your mature wife will receive us, will welcome us, and she will lay down pillows for us." To make him smile, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said this, that when our caravan, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the companions will reach Medina Munawwara, near Medina Munawwara, perhaps she will come out and she will receive all of us with pillows. Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala anhu, he got worried and he said, "Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I don't have any pillows in my house." Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam smiled, and the beloved sallallahu alayhi wa sallam said, "Soon, inshallah, you will have pillows." The journey continues now. Once again, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saw that he was aggrieved, he was sad, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "Oh Jabir, do you want to sell your camel?" Sayyidina Jabir radiallahu ta'ala said, "Labbaika ya Rasulullah, Labbaika ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, at your service ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But how much will you pay me?" The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "I will give you 1 dirham, 1 dirham." He said, "Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, do you believe that that's fair on me? 1 dirham for this camel?" Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, "Okay, I will give you two dirhams." He said, "Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is that really fair? 2 dirhams for this camel? For this healthy camel?" Now remember, who made it healthy? That was the miracle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala said, "Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, increase the price." The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "Okay, I will give you 3 dirhams."
Now here the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is giving quality time to a young Sahabi. We need to ask ourselves, our shuyukh, our scholars, our leaders, our mashayikh, when the murids are waiting for the sheikh, but the sheikh doesn't have any time for the young person. Look at this Murshid-e-Azam, the greatest Murshid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sabab-e-Wujud kainat, the sole purpose of the existence of all humankind, the entire universe. Lawlaka lama khalaqtu dunya, lawlaka lama khalaqtu al-aflaq. This is what Allah Hazrat says. Ye sabah sanak wakali chatak, ye zuban chahak labe jo jalak, ye mehak jalak, ye chamak damak, sab usi ke dam ki bahar hai. یہ صبا سنک وکلی چٹک یہ زباں چہک لب جو جھلک یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن یہ سوسن و یا سمن یہ بنفش سنبل و نسترن گل و سرو لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا, بادب چکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل باغ کا, گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سبب وجود کائنات. صحابی says, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, increase the price just to make him happy, just to bring a smile on his face. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is continuously talking to him. Then they agreed on 40 dirhams. He said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I will accept 40 dirhams. But there is one condition, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The condition is, it was always my desire to ride a strong, healthy camel. Now you made it strong, but I haven't had the opportunity to ride it. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I will only give it to you when we reach Medina Munawwara. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, fine, you can give it to me when we reach Medina Munawwara. Now Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu and the entire group of the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they reach Medina Munawwara. Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, he ties the camel outside Masjid Nabawi Sharif, and then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enters Masjid Nabawi Sharif, leads the prayer. Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, he offers the prayer with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. After Salah he comes out, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam then called Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, oh Bilal, give him 40 dirhams and give him some extra money, give him some more, and take the camel. Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu takes 40 dirhams. Now he's going to his house thinking about, what shall I do with this money? Shall I buy another camel or shall I buy some furniture for my house? Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did say, soon inshallah you will have pillows in your house. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to Bilal radiyallahu ta'ala, oh Bilal, take the camel and give it back to Jabir. Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu then went to Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu's house. Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu observed, what is happening? Is the sale cancelled? You've got the camel? He said, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave it. He said, give it back. Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu said, wait, I will go and speak to the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam. He goes back to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, what has happened? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, oh Jabir, do you really think that I haggled with you throughout the journey, increasing the price and saying that I want to buy your camel? Do you really think that I was interested in your camel? It wasn't that. What was the reason behind that? The beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam wanted to make him happy. He wanted to bring a smile on his face, and he wanted that youngster to believe that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is not only gifting him something for free, he has actually sold something. Just to give him that confidence that you didn't get the 40 dirhams for free. You negotiated the price with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You sold something. In reality, the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam wanted to give him 40 dirhams and wanted to give him a healthy, strong camel, but did not want him to feel that the beloved sallallahu alayhi wa sallam gave it for free. This is the epitome of akhlaq. This is the zenith of akhlaq, the conduct of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. To make people happy. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, کون بنائے بناتے یہ, ہاں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, کون بنائے بناتے یہ ہیں, لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن, کون بچائے بچاتے یہ ہیں. اگر کوئی پریشان حال ہو تو خوشیاں کیسے دیتے ہیں, کس طرح خوش کرتے ہیں. ہاں باپ فوت ہو گیا ہے, لیکن باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ. اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ, ساری کثرت پاتے یہ.
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، یہ میرے آقا کی ادا ہے. اتنا عطا فرماتے ہیں، اس قدر عطا فرماتے ہیں، کتنا عطا فرماتے ہیں. ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا. A Bedouin came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he said, "Oh Muhammad, all these sheep, all these herds of sheep between these two mountains, give them to me. Give them to me." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Take all of them. Take all of them." This is a hadith in Sahih Muslim. This Bedouin was so happy, so motivated by the akhlaq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He went back to the people of his tribe and he said, "Oh people, embrace Islam. Accept Islam. For Muhammad gives so much as if he has no fear of poverty." Subhanallah, this is the akhlaq of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. A Muslim was once questioned, "You boast about the generosity of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You talk about the generosity of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that there has never been a human more generous than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What do you think about Hatim at-Tai? Hatim at-Tai, whose stories have made him an icon in the Arab world for examples of generosity." A non-Muslim said to the Muslim, "You boast about the generosity of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Can you present an example of generosity of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam like Hatim at-Tai?" Remember, Adi bin Hatim was the son of Hatim at-Tai, who became a Muslim. He's a Sahabi of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And this Hatim at-Tai is famous for his generosity. He said, "Look, Hatim at-Tai was once sitting in his palace, and his palace had 12 gates. And a man entered from one gate, and he begged him, he asked him for help. Hatim at-Tai gave him whatever he asked for. The man then entered from the second gate, changed his outward appearance. He changed his attire to deceive Hatim at-Tai. And Hatim at-Tai knew that this is the same person. And once again, he begged him for help. He helped him. The second time he helped him. But Hatim at-Tai didn't tell him that, "I know that you're the same person. You have changed your appearance and you're trying to deceive me." He helped him. He came from 12 different gates. He asked him for help and he helped him 12 times. So this non-Muslim said, "Can you present one example from the seerah of your Prophet Muhammad? You boast about his generosity sallallahu alayhi wa sallam. When someone came to the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam 12 times and he helped him each and every time." This Muslim, 17 years old, Ghazali az-Zaman, listen to his response now. Listen to the response of Ghazali az-Zaman. At the age of 17, he said, "Are you trying to make a comparison between the generosity of Hatim at-Tai and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam?" This man knocked on the door of Hatim at-Tai 12 times. 12 times he had to come and beg Hatim at-Tai for help. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the one who knocks on his door once, he gives him so much that then he's no longer in need of asking from anyone else. This is the generosity of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ایک مرتبہ نعرہ تکبیر، یہ عطائیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رسالت. حضور عطا فرماتے ہیں، یہ حضور کی عطائیں ہیں. اب حضور نے تو ہمیں تحفے دیے نا. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam gave us many gifts. اب ہم نے بھی سوچنا ہے کہ ہمیں بھی حضور کی بارگاہ میں کچھ تحائف پیش کرنے چاہیے نا. ہمیں بھی کچھ تحائف پیش کرنے چاہیے. دیکھیے, we are commemorating the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We are celebrating the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Whenever you celebrate your child's birthday, you give them gifts, don't you? You give them presents. Now, in order for us to gift someone something, we need to know what is it that they like. Your little child's birthday, you wouldn't give him a walking stick. And if it's your grandfather's birthday, you wouldn't give him a cricket bat or a football. Why? Because what is he going to do with the football? We need to ask ourselves. We need to give some gifts to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ہم نے حضور کی بارگاہ میں کچھ تحفے پیش کرنے ہیں نا. میلاد ہے, سالگرہ ہے حضور کی, تو سالگرہ میں محبت کرنے والے تحفے پیش کیا کرتے ہیں نا. تو آئیں ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ حضور کی پسندیدہ چیز کیا ہے, حضور کو کس چیز سے پیار ہے, تاکہ حضور کو حضور کی چاہت کے مطابق تحفہ دیا جائے. تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آئیے آج میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے ہم آئے ہیں. جو مجمع آج جمع ہوا ہے, کاش یہ مجمع فجر کے وقت بھی حاضر ہوتا, فجر کے وقت بھی حاضر ہوتا, ظہر کے وقت بھی حاضر ہوتا, ہر روز یہ مجمع ہوتا, ہر روز ہم حضور کا میلاد منا رہے ہوتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا, ہے صحابہ, مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں. 3 چیزوں سے پیار. حبب علی من دنیاکم ثلاث. یہ ابن حجر الاسقلانی کی روایت پیش کرتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک روایت میں پہلی چیز خوشبو ہے. خوشبو, عطر.
تاکہ کوئی آپ کے پاس آئے تو اسے بدبو نہ آئے، وہ کہے جیسے یہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جڑتے ہیں، خوشبو آتی ہے، اس کے جسم سے بھی خوشبو آئے۔ آج ارادہ کر لیں خود کو ہمیشہ پاک رکھیں گے، کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ ایک روایت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، زوجہ کی طرف میلان یا عورتوں کے حقوق ادا کرنا۔ تو آج آئیے ہم یوں میلاد مناتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کریں گے، اپنی بیٹیوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ عورت کو جو مقام حضور نے عطا فرمایا، ماضی میں تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی وہ مقام نہیں دے سکا، لیکن افسوس آج حضور کے امتی کہلانے والے اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آئیے میلاد اس انداز میں منائیں کہ ہم آج کے بعد اپنی ماؤں بہنوں اور بیویوں کا احترام کریں گے، انہیں وہ مقام دیں گے جو مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے پیار ہے۔ اب جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ محمد کو 3 چیزوں سے پیار ہے، حبب علی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں۔ صدیق اکبر بھی موجود تھے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی پسند کی 3 چیزوں کا ذکر کر دیا، مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ ہے صدیق تجھے کون سی 3 چیزوں سے پیار ہے؟ فرماتے ہیں النظر الی وجہک، النظر الی وجہک، النظر الی وجہک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کو نماز سے بھی پیار ہے، روزے سے بھی پیار ہے، حج سے بھی پیار ہے، زکوٰۃ سے بھی پیار ہے۔ صدیق جہاد بھی کرتا ہے، ہر عبادت کرتا ہے، لیکن سب عبادتوں سے بڑی عبادت کیا ہے؟ صدیق کی آنکھیں ہوں، چہرہ والضحیٰ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کی کنڈل والی زلفیں ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں، والفجر کے گال ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں، علم نشرح قصیدہ ہو۔ یا رسول اللہ، صدیق کو سب چیزیں پیاری ہیں، لیکن سب سے پیارا کیا ہے؟ آپ کا دیدار ہے، چہرہ والضحیٰ ہے، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں۔ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، بس چہرہ والضحیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ صدیق کا پیار ہے۔ دنیا میں بھی صدیق ہمیشہ حسن مصطفیٰ دیکھتے رہتے، اگر آقا کا چہرہ نظر نہ آتا بےتاب ہو جاتے، اپنے گھر میں اپنے حجرے میں بھی حسن مصطفیٰ کے متلاشی رہتے، اور جب بازار میں جاتے تو بازار میں بھی حضور کا دیدار، ان کی آنکھیں بازار میں بھی حسن مصطفیٰ کی متلاشی، اور پھر غار میں بھی حسن مصطفیٰ کی متلاشی، اور آج مزار میں بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور مزار تو مزار، کل جنت میں بھی جب دنیا جنت کے محلات سے لطف اندوز ہو رہی ہوگی، کوئی حور دیکھے گا، کوئی قصور دیکھے گا، صدیق جنت میں بھی آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا۔ صدیق کا پیار ہے، یہ صدیق کی محبت ہے۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں بھی حسن مصطفیٰ کو تلاش کریں گے کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جنت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی۔ جنت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت دنیا میں ہوتی ہے، دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، وہاں جزا ملتی ہے۔ لیکن 2 سورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی، 2 سورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، ان 2 سورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی۔ کہا کیوں ہوگی؟ جنت تو دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ کہا اس لیے کیونکہ ان 2 سورتوں میں حضور کے حسن کا ذکر ہے، حضور کی نعتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں۔ کہا لیکن کیا انہیں ثواب ملے گا جنت میں؟ جب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو انہیں ثواب ملے گا؟ کہا ثواب تو ہے نہیں ہے نا، وہ دار العمل نہیں، دار الجزا ہے۔ تو کہا پھر تلاوت کیوں کریں گے؟ کہا اس لیے ثواب تو نہیں ملے گا، مزہ بہت آئے گا، مزہ بہت آئے گا، مزہ بہت آئے گا۔ کہا جنت میں بھی کسی اور مزے کی ضرورت ہے، وہاں بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ کہا ساری نعمتیں ہیں، لیکن جنت کی کوئی نعمت بھی حسن مصطفیٰ جیسا مزہ نہیں دے سکتی جو مزہ حسن مصطفیٰ کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ جنت میں بھی صدیق اکبر کیا سارے عاشق حسن مصطفیٰ کو دیکھا کریں گے۔ ایسے حسین ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ میرے بھائی ابھی یہ رو رہے ہیں، وہ نعت اگر میری لکھی ہوئی ہے لیکن میں وہ نازل جو ہوئی ان پر نہیں، تیرے آنے کی خوشیوں میں گھر اپنا سنواروں میں، ان راہوں کو تو پیارے پلکوں سے بہاروں میں، ان راہوں کو تو پیارے پلکوں سے بہاروں میں، اور طلعت وہ تیرے رخ کی
کچھ ایسی پیاری ہے نظر آتی نہیں ہم کو ان چاند ستاروں میں، نظر آتی نہیں ہم کو ان چاند ستاروں میں. اور ثاقب نے جو پوچھا پتا تیرے عشق کی میں کا، ثاقب نے جو پوچھا پتا تیرے عشق کی میں کا، ایک رند نے بتلایا اشکوں کی قطاروں میں، ایک رند نے بتلایا اشکوں کی قطاروں میں. دو معنی ہیں، ایک یہ ہے عشق کی میں کہاں ملتی ہے، اشکوں کی قطاروں میں ملتی ہے، اور دوسرا معنی یعنی جو اشک جس کی آنکھوں سے بہتے ہیں نا. یہ وہ کہاں گئے حماد صاحب، وہ بتا رہے تھے ان کے بابا جان منظور شاہ صاحب، ان کی آنکھوں سے وہ جو اشکوں کی برسات، وہ چونکہ ہمارے مرشد کے دوست ہیں، یہ دونوں منظور ہیں، ہمارے مرشد کا نام بھی منظور اور منظور شاہ صاحب. وہ بابا جی روتے رہتے تھے، ہمیشہ لوگ پوچھتے تھے بابا جی کیوں روتے ہو، کہا اشکوں کی قطاروں میں، ایک رند نے بتلایا اشکوں کی قطاروں میں، اور نازل جو ہوئی ان پر نعتیں تھی انہیں کی، نازل جو ہوئی ان پر نعتیں تھی انہیں کی. ذرا غور سے دیکھو تو قرآن کے پاروں میں، ذرا غور سے دیکھو تو قرآن کے پاروں میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے پاروں میں ہے. اور ان کا حسن کیا ہے، ابھی تو ان کے حسن کے اثر پر بیان کر رہا ہوں کہ ان کا حسن عاشق کے دل پر کیسے اثرات مرتب کرتا ہے. حسن پر ابھی بیان شروع ہی نہیں ہوا. سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتی ہیں کہ کچھ خواتین حضرت حلیمہ کے پاس حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، اتنی دولت مند ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے امیروں کے حجروں میں بھی رات کے وقت چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، لیکن تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کے وقت بھی تیرے حجرے میں چراغ بجھایا نہیں جاتا. حلیمہ نے کہا آؤ تمہیں اپنے حجرے میں چراغ دکھاؤں. وہ چراغ کیا ہے، حجرے میں ان عورتوں کو لے جاتی ہیں، چہرہ والضحیٰ دکھاتی ہیں. کہا یہ وہ چراغ ہے. کہا ما كنا نحتاج الى السراج من اليوم اخذناه. کہا جب سے یہ چراغ ہمارے گھر میں آیا ہے کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں، حسن مصطفیٰ کا چراغ ہے، یہ حسن مصطفیٰ کی روشنی ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے. حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں، کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا نا تو میں نے حضور کو دیکھا، ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے ہی ہیں، ابھی حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے، سبز لباس میں سبز چادر میں ملبوس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. ابھی میلاد ہوا ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. سیدہ شفا فرماتی ہیں میں نے لبوں کی جنبش دیکھی، کان لگا کے سننا چاہا کہہ کیا رہے ہیں، تو سجدے میں بھی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رب حب لامتی. اور ایک روایت میں اللہم اغفر لامتی. اللہ نے جبریل سے ارشاد فرمایا ہے جبریل دیکھ لے میرا محبوب دنیا میں آیا ہے، ابھی میلاد ہوا ہی ہے، جو محبوب میلاد کے وقت امت کو نہیں بھولا قیامت کے روز امت کو کیسے بھولے گا. میلاد کے وقت امت کو نہیں بھولا، قیامت کے روز کیسے بھولے گا. میں کہا کرتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں میلاد منا لیا کرو. کچھ لوگ ہمارے بیانات سن کے مولد ٹریننگ کیمپ میں جو میں نے دلائل پیش کیے تھے نا کہ 10 صحیح احادیث سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، میں نے کچھ فرق بتایا تھا کہ مولد فقط اس میں ظرف ہی نہیں ہے، یہ مولد مصدر میمی بھی ہے، یعنی کسی وقت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظرف زمان اور مکان کی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی میلاد منایا جا سکتا ہے. اور سال کے کسی مہینے میں مناؤ وہ تو 30,000 صحابہ کی سنت سے ثابت ہے. 10 صحیح احادیث بخاری اور مسلم کے میں نے پیش کی ہیں کہ میلاد کی ڈیفینیشن کو پہلے سمجھو، یہ سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. کچھ لوگوں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے پھر سال بھر منایا کرو، لیکن یہ 12 ربیع الاول کو نہ منایا کرو. 12 ربیع الاول سے ضد ہے ان کو. میں کہتا ہوں اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ہے جبریل دیکھ میرا محبوب اس وقت اپنی امت کو نہیں بھولا، قیامت کے روز امت کو کیسے بھولے گا. تو میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ وہ آقا ہو کر اپنی میلاد کے روز اپنی امت کو نہیں بھولتے، اور ہم امتی ہو کر میلاد کے روز آقا کو کیسے بھول سکتے ہیں. آقا ہو کر وہ دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آتے ہیں اللہم اغفر لامتی رب حب لامتی. دنیا میں رہتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں، قبر میں جاتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں، آج بھی قبر میں امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جب قرآن کریم نازل ہوا نا تو ایک قرات کی اجازت اللہ جل وعلا نے دی.
جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے ایک قرات کی اجازت دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا. جبریل واپس چلے جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میری امت کے قبائل تو بہت زیادہ ہیں, اب ایک قرات کی اجازت, یہ میری امت کے لیے اس کا تلفظ آسان نہیں ہے. حوّن علی امتی, امت کو سہولت دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا. جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب دیکھیں ہندوستان کے علماء بیٹھے ہیں, حضور کے امتی ہندوستان میں بھی رہتے ہیں نا. میں جب ہندوستان میں جاتا ہوں تو وہاں پر جب بیانات میں مجھے دعوت دی جاتی ہے, جب مجھے مدعو کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاکب شامی کو ہم دعوت دے رہے ہیں. شاکب شامی کہیں گے یا ثاقب سامی کہیں گے. تو ہندوستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر سے اور شین کو اکٹھے نہیں وہ تلفظ کر پاتے, ادا نہیں کر پاتے. نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو وہاں کہتے ہیں نجام الدین اولیاء. ہندوستان بہت بڑا ہے. میں حیدرآباد دکن میں گیا تو وہاں قرآن کی جگہ قرآن کہہ رہے, قرآن. تو ہر ایک کے لیے تلفظ آسان نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں وہ تو ایک ہندوستان ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو پوری دنیا میں ہے. تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے بہت مشکل ہے, ایک قرات کی اجازت دی ہے, مزید اضافہ کیا جائے. جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے جا جبریل واپس جا, 2 قراتوں کی اجازت. حضور پھر عرض کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں جبریل واپس چلا جا, 2 بھی کافی نہیں ہے. جبریل امین پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, مزید اضافہ کیجئے. اللہ نے ارشاد فرمایا 3 قراتوں کی اجازت. حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں حوّن علی امتی, مزید سہولت دی جائے میری امت کو. اللہ نے ارشاد فرمایا جا میرے محبوب تیرے صدقے 7 قراتوں کی اجازت ہے. اللہ ناراض نہیں ہوا. اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں, میں اپنی مخلوق کے تلفظ کو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے. میرے محبوب بار بار جبریل کو واپس کیوں بھیجتا ہے؟ میں نے تو قرآن نازل کیا نا. لیکن اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ اللہ جل وعلا نے پیار کا اظہار کیا. اب اللہ کا پیار کیا ہے, اللہ کی محبت کیا ہے کہ محبوب یہ جو 3 بار تجھے تکلیف اٹھانی پڑی نا کہ تو نے جبریل کو 3 بار بھیجا ہے میری بارگاہ میں, اس تکلیف کی وجہ سے محبوب تجھے انعام دیتا ہوں, تجھ پہ اپنی عنایات کا نزول کرتا ہوں. وہ انعام کیا ہے؟ تجھے ضمانت والی 3 دعائیں دیتا ہوں. 3 دعائیں, صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ضمانت والی 3 دعائیں, جب بھی مانگے گا قبول ہو جائیں گی. سارے انبیاء کو دعائیں دی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک ضمانت والی دعا دی گئی کہ جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی. باقی انبیاء کو ایک ایک دعا دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں دی گئی کہ ہے محبوب 3 دعائیں ہیں. سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا کی, یا اللہ مجھے بادشاہ ایسا بنا دے کہ میرے جیسا کوئی بادشاہ نہ ہو. اللہ جل وعلا نے دعا قبول کر لی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں انبیاء اور رسول بھیج. اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی تباہی کی دعا کی, ان کے دشمنوں کو اللہ نے تباہ کر دیا. سب کی دعائیں قبول ہوئی, لیکن ہر نبی نے جو دعا کی نا, یا اپنے لیے کی, یا اپنی اولاد کے لیے کی, یا اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے کی. انہیں ایک ایک دعا ملی, لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں ملی. لیکن میرے آقا کی دعائیں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی دعا اپنے لیے نہیں کی, 2 دعائیں دنیا میں ہی کر لی اور ایک دعا آخرت کے لیے مؤخر کی. دنیا کے لیے جو دعا تھی وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی. ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کیا کی؟ پھر اللہم اغفر لامتی, ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. علماء نے کلام کیا ہے کہ پہلی جو دعا تھی وہ کبائر گناہ کے لیے تھی, دوسری جو دعائیں تھی وہ صغائر گناہ کی ہے, لیکن تیسری دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر لی. اور مؤخر کیوں کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تیسری دعا آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بچا کے رکھی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ آخرت کا دن ایسا دن ہے جب سب نبیوں کی امتیں, یہاں تک کہ انبیاء بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے, یہ ان کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے, عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے, موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے, ان سب کی امتوں کی مغفرت کے لیے یہ دعا سنبھال کے رکھی ہے. ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا, باقی انبیاء کو بھی قیامت کی ہولناکیوں کا علم تھا نا, قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں اور شدت کا علم تھا نا. وہ جانتے تھے کہ مخلوق کس قدر مجبور ہوگی قیامت کے روز, انہیں بھی اپنی امت سے محبت تھی نا. باقی انبیاء نے آخرت کے لیے دعا کیوں نہیں بچا کر رکھی؟
ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، باقی انبیاء بھی اپنی امتوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی امتوں کے لیے وہ دعا بچا کر کیوں نہیں رکھی؟ ایک دعا تھی امت کے لیے بچا کر رکھتے نا، انبیاء کو پتا تھا، انبیاء جانتے تھے کہ اس لجپال کو لاج ہے۔ ارے ہم کیوں پریشان ہوں جس کی آمد کے تذکرے ہم کب سے کر رہے ہیں، اپنی امتوں کو بتا رہے ہیں وہ محمد عربی آ رہا ہے، وہ لجپال ہے، جہاں اپنی امتوں کو بچائے گا وہاں ہماری امتوں کو بھی بچائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط اپنی امت کے لیے نہیں آئے، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ عیسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں اور عیسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں، وہ موسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں، موسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں، وہ ابراہیم کے لیے بھی آئے ہیں، ابراہیم کی امت کے لیے بھی آئے ہیں، وہ نوح کے لیے بھی آئے ہیں اور نوح کی امت کے لیے بھی آئے ہیں۔ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں پریشانی نہیں تھی، وہ جانتے تھے وہ لجپال ہیں، انہوں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے، وہ سب کی شفاعت کر دیں گے، کیونکہ میرے آقا صرف اس امت کے لیے نبی نہیں، وہ سب کے لیے نبی ہیں، یہاں تک نبیوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ احمد رضا صاحب کلام پڑھ رہے تھے، اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام یاد آیا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت تخیل باندھا ہے کہ دنیا میں میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ نبیوں اور رسولوں سے ملوں اور سارے انبیاء اور رسول سے ایک التجا کروں، ان سے ایک بات پوچھوں۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ اعلیٰ حضرت کی خواہش ہے کہ اس دنیا میں سارے انبیاء اور رسول سے ملاقات کروں اور ان سے ایک سوال پوچھوں۔ لیکن اس دنیا میں ممکن تو نہیں ہے احمد رضا کہ سارے انبیاء اور رسول کی بارگاہ میں تو حاضر ہو اور ان سے سوال پوچھ۔ کہا تو پھر میں قیامت کے روز پوچھ لوں گا، آخرت میں پوچھ لوں گا۔ اس وقت مخلوق بھی اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اور اللہ کی شان کے لائق اللہ کو دیکھے گی، تو اللہ کے سامنے اعلیٰ حضرت حضور کے سامنے انبیاء سے ایک سوال پوچھیں گے۔ وہ سوال کیا ہے؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ انداز دیکھیں، تیور دیکھیں، ادب کا مقام دیکھیں، حضور کا احترام بھی ہے، امتی آپ کا ہوں، لیکن انبیاء سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیوں مالک ہو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، کیا تمہارے بھی یہی نبی ہیں؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ انبیاء فرمائیں گے احمد رضا آج پوچھ لیا ہے، تجھے موقع ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں، انبیاء کی بارگاہ میں، رسولوں کی بارگاہ میں، آقا خود موجود ہیں، پوچھ لیا ہے تو سن احمد رضا، تو نے کہا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں النظر الی وجہک۔ اب صدیق اکبر نے اپنی 3 تمناؤں کا اظہار کیا، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم نے بھی اپنی 3 تمناؤں کا اظہار کیا، پھر عثمان غنی نے بھی اپنی 3 آرزوؤں کا اظہار کیا، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی بارگاہ میں موجود ہیں، حیدر کرار بھی موجود ہیں، آپ نے بھی اپنی 3 خواہشات کا اظہار کیا۔ پھر جبریل امین حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کو بیان کر دیا۔ صدیق اکبر نے بھی بیان کر دیا، فاروق اعظم نے بھی بیان کر دیا، عثمان غنی نے بھی بیان کر دیا، مولا کائنات نے بھی بیان کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جبریل کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ پھر جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جبریل واپس جا اور میرے محبوب کو بتا مجھ رب کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ ان 3 چیزوں کو بیان کروں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ حلیمہ کا حجرہ کیسے منور ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ وہ زندوں کے حجروں کو بھی منور کرتے ہیں، اور فقط زندوں کے حجروں کو منور نہیں کرتے، مردوں کی قبروں کو بھی منور کرتے ہیں، مردوں کی قبروں کو بھی۔ ان کی ذات تو ذات، ان کا نام ایسا مبارک ہے۔ صاحب مدارج النبوہ میں بیان کیا ایک عورت
دنیا میں جب کوئی خوف افزا چیز دیکھتی نا وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے حضور کا نام لیا کرتی تھی، اس میں محمد لیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی اسے ڈر لگتا ہے نا، کسی چیز سے ڈرتی یا کوئی ڈراؤنا منظر دیکھ لیتی، کوئی خوف افزا چیز دیکھتی تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے نام کا ورد کیا کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بھتیجے نے اس مائی کو خواب میں دیکھا، کہا بتا جب منکر نکیر آئے تو کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں حضور کی ذات حجروں کو بھی اور قبروں کو بھی منور کرتی ہے، اور ذات تو ذات، ان کے نام کا مقام کیا ہے؟ اس نے پوچھا مائی صاحبہ یہ بتاؤ جب انتقال ہوا تیرا، قبر میں گئی، منکر نکیر آئے تو کیا ہوا؟ مائی نے کہا بیٹے تو جانتا ہے نا، جب میں دنیا میں ڈرتی تھی، جب مجھے کسی چیز سے ڈر لگتا تھا نا تو میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے محمد محمد کا ورد کیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا قبر میں جب فرشتے آئے نا مجھے بہت ڈر لگا، اس قدر ڈر لگا جو خوف افزا منظر دیکھ کر میں دنیا میں کیا کرتی تھی نا وہ کام میں نے قبر میں کر لیا۔ کہا کیا کیا؟ کہا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے محمد محمد کا ورد جاری کر دیا، میں محمد محمد کہتی رہی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے تو منکر نکیر چلے گئے تھے۔ کہا خوف ختم۔ اب یہ لیکچر میرا ٹی وی پر جب نشر ہوا تو کسی بدعقیدہ نے اعتراض کیا، اس نے کہا یہ تو حدیث کا انکار ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، قبر میں سوال ہوں گے، ہر ایک سے ہوں گے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا نادان انسان، بخاری کھول کے دیکھ، بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ ہاں میں نے کہا ذرا بخاری کھول، بخاری شریف میں جو حدیث ہے نا اس میں 3 سوالوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو ایک ہی سوال ہے، ایک ہی سوال ہے۔ امام بخاری نے جو روایت نقل کی ہے نا اس میں فقط ایک ہی سوال ہے، وہ کون سا ہے؟ حضور کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ تو میں نے کہا منکر نکیر جب قبر میں آئے ہوں گے انہوں نے سوال کرنا تھا، انہوں نے سوال کیا ہی نہیں، اس نے پہلے ہی آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے محمد محمد کہہ دیا۔ اب وہ سوال کیا کرتے اور یہ جواب کیا دیتی؟ یہ تو پہلے سے ہی محمد محمد کہہ رہی ہے، یہ تو پہلے سے ہی حضور کا نام لے رہی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے نا، یہ ان کے نام کی کتنا سونا نام محمد دا، اس نام دیا ریسا کون کرے، دو جگ تے سایہ رحمت دا، اس چھان دیا ریسا کون کرے۔ اس نام سے پیار کر لو اور اس نام کا ورد کیا کرو۔ آج میلاد کی محفل میں یہ بھی ارادہ کرو، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے، یہ درود و سلام یہ بھی حضور کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تحریک کے منہج کے، چونکہ پورے UK بھر سے تحریک کنز الہدیٰ کے کارکنان اپنی نمائندگی کے طور پر یہاں حاضر آئے، ان کو بھی پیغام دیتا ہوں، اور اپنے جتنے احبہ یہاں کے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ایک تاریخی جلوس تھا یہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور آپ نے جو عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اللہ جل وعلا ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آج یہ بھی ارادہ کر لیں کہ ہم خود بھی درود شریف پڑھیں گے، اپنی اولادوں تک بھی یہ وظیفہ پہنچائیں گے۔ مت کہا کریں کہ بھائی پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پڑھتے رہیں عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ جو کلام ہے نا یہ براہ راست انسان کے دل کی کیفیات بدلتا ہے۔ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ بیان کر رہے تھے، ابو علی سینا فلسفر ہے، فلسفی ہے، ان کی بارگاہ میں موجود تھا۔ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ نے اپنے بیان میں کہا، اسم ذات کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ اسم ذات میں اس قدر اثر ہے کہ یہ دل کی کیفیات کو بدل دیتا ہے۔ ابو علی سینا فلسفر تھا، اور علامہ صاحب کو بتائیں گے کہ فلسفے میں ہم پڑھتے ہیں 4 شکلیں ہیں، ایک شکل خارجی ہے، ایک شکل ذہنی ہے، ایک شکل کتابی ہوتی ہے، ایک شکل لفظی ہوتی ہے۔ تو فلسفی کہتے ہیں کہ جو شکل خارجی ہے نا یہ مؤثر ہوتی ہے، یہ اثرات مرتب کرتی ہے، لیکن شکل لفظی تلفظ کرنا، شکل ذہنی کسی کے متعلق سوچنا، شکل کتابی کچھ لکھنا یہ حقیقتاً مؤثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نا آگ، آگ کا تلفظ کرتے ہیں تو یہ آگ کی شکل لفظی ہے۔ تو فلسفی کہتے ہیں کہ جب آپ آگ کہتے ہیں نا، when you say fire, fire doesn't burn your tongue. When you think about fire, the thought, the imagination of fire doesn't burn your mind. آگ کا تصور آپ کے دماغ کو جلاتا نہیں۔ When you write down fire on a piece of paper, that doesn't burn a piece of paper. Does it burn the paper? So the philosophers say the shakl kharji, the external existence of something, that is mu'assir, that has a direct effect upon things. So ابو علی سینا نے کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ اللہ کا نام ایسا مؤثر ہے، اللہ کا نام ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، لیکن ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں فقط شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ذات اگر کسی کے دل کو بدلنا چاہے تو بدل دیتی ہے، لیکن اللہ کے نام کا ہم تلفظ کریں، سوچیں یا کتاب پر لکھیں
تو جس طرح آگ کاغذ کو نہیں جلاتی، جس طرح آگ کے بارے میں سوچنا دماغ کو نہیں جلاتا، جس طرح آگ کا تلفظ کرنا زبان کو نہیں جلاتا، اسی طرح اللہ کے نام کی دیگر شکلیں انسان کے دل کو بدلتی نہیں ہیں. شکل خارجی ہی ہے جو انسان کے دل کی کایا پلٹ دیتی ہے. ابو بکر شبلی اللہ کے ولی تھے. آپ جانتے تھے وہ علی سینا اس دور کا بہت بڑا ابن سینا جس کو کہتے ہیں بہت بڑا فلسفر بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا جا تو گدھا ہے، تجھے کون سمجھائے. آپ نے فرمایا جا تو گدھا ہے، اب گدھوں کو کون سمجھائے. وہ غصے میں آ گیا. آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے شیخ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں. اسے جلال آ گیا، غصے میں آ گیا، چہرہ اس کا سرخ پڑ گیا. ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ ارشاد فرمایا تجھے یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے گدھے کا نام لیا، تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا. اگر گدھے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتا. اللہ کا نام لیا کرو. یہ درود و سلام، یہ اللہ کا نام، یہ دل پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی فاقوں میں گزر رہی ہے، میرے بیٹے کو مشرکوں نے قید کر لیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو. عوف بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا، اللہ کے خوف سے کثرت سے میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے لگا. کہا میں لا حول ولا قوت پڑھ رہا تھا، دروازے پر کسی نے دستک دی، دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹا موجود ہے. یہ لا حول ولا قوت کی یہ برکت ہے، بیٹا موجود ہے. اور فقط بیٹا ہی نہیں، 700 اونٹ بھی ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے مجھے قید کیا ہوا تھا، وہاں قید و بند کی صحبتیں جھیل رہا تھا، ایک موقع ملا، راستے ہموار ہوئے، میں وہاں سے نکلا، ان کے 100 اونٹ بھی تھے، 100 اونٹ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں. حضور کی بارگاہ میں کہا تھا بیٹا قید ہے. حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت، کثرت سے پڑھتے رہو، دونوں کام ہو جائیں گے. بیٹا بھی مل گیا اور 100 اونٹ بھی مل گئے، لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ. اسی طرح میں نے کہا استغفار کثرت سے پڑھیں، درود و سلام بھی پڑھیں، استغفار بھی کثرت سے پڑھیں کہ استغفار آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جو دعا کرے اللہ دعا قبول کرتا ہے، ہر دعا قبول ہوگی. امام احمد بن حنبل مجتہد مطلق ہیں. ایک مرتبہ سفر پر جاتے ہیں، کسی جگہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں ابھی یہاں آرام کروں گا، عشاء کی نماز کے بعد پھر سو جاؤں گا. ایک بابا جی آتے ہیں، انہوں نے کہا بابا باہر نکلو، میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے. جس طرح یہاں پر بھی ہوتے ہیں نا مساجد میں، کمیٹی والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون آ گیا، کیوں آ گیا، اس کو تنگ کر دیں. تو وہاں بھی ایک بابا تھا، اس بابے نے یہ نہیں جانا کہ احمد بن حنبل ہیں، اپنے وقت کے مجتہد مطلق ہیں، ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں. وہ یہ سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں نا، کوئی پہچان لیتا کون سا بڑا بزرگ ہے. اس نے احمد بن حنبل کو مسجد سے باہر نکال دیا. سخت سردی کی راتیں تھیں. احمد بن حنبل مسجد سے باہر آتے ہیں، گٹھلی اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک تنور پر ایک نان بھائی روٹیاں پکا رہا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آگ دیکھی، شدید سردی تھی. نان بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اگر تو اجازت دیتا ہے تو یہاں تیری آگ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. اس نے کہا اللہ کے بندے بیٹھ جا. احمد بن حنبل وہاں پر رات کے وقت بیٹھ گئے کہ اور کوئی جگہ جانے کی تو ہے نہیں، یہاں بیٹھ کر آگ کے پاس بیٹھوں گا، کچھ آرام کر لوں گا. لیکن دیکھا کہ وہ جو نوجوان نان بھائی تھا نا، تنور پر روٹیاں پکا رہا تھا، وہ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتا، استغفر اللہ پڑھتا. تنور سے روٹی نکالتا استغفر اللہ، روٹی پکاتا استغفر اللہ، تنور میں روٹی ڈالتا استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل اسے دیکھ رہے ہیں اور بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کہا بابا جی مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا تیری یہ استغفار پڑھنے کی ادا بہت پسند آئی. کہا میں استغفار اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس استغفار نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے. جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے، میری دعا کوئی اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی. کہا یہ تو بہت بڑی ولایت کا دعویٰ ہے نوجوان ہے نان بھائی، تو ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تیری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی. کہا کوئی دعا رد نہیں ہوتی. کہا آج استغفار کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا بابا جی کیا بتاؤں، آج میری یہاں ڈیوٹی لگی ہے، میں نے سنا ایک مجتہد مطلق ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے، بہت بڑا بزرگ ہے. آج میری یہ تمنا ہے استغفار پڑھتا رہوں گا، اس کی زیارت کروں گا، لیکن میرا مالک مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہا. کہا کون ہے وہ بزرگ، کون ہے وہ عالم جس کی تو زیارت کرنا چاہتا ہے اور جس کی زیارت کا تمنائی بنے ہوئے تو استغفار پڑھ رہا ہے؟ کہا جانتے نہیں احمد بن حنبل ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے، میرے دل میں بھی خواہش ہے اس کی زیارت کروں. کہا سینے سے لگ جا، تو واقعی مستجاب الدعوات ہے. دیکھتا نہیں احمد بن حنبل آج خود تیرے پاس آیا ہوا ہے.
میرے دوستو یہ استغفار کی پاور ہے, یہ استغفار کی قوت ہے. آئیے میلاد کے تحفے, ہم نے نماز پڑھنی ہے, عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, ہم نے خود کو پاک صاف رکھنا ہے, خوشبو لگانی ہے, درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے ہیں, لا حول ولا قوت کی کثرت کرنی ہے, اور ہم نے استغفار کی بھی کثرت کرنی ہے, اور عقائد اہل سنت پر تا دم آخر قائم رہنا ہے. میں آئیے اپنی گفتگو کو اسی حدیث پر ختم کر دیتا ہوں کہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا, حبب علیہ من دنیاکم ثلاث, مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس پر میری بات ختم ہو رہی ہے. مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے, تمہاری دنیا کی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیے میں مانچسٹر میں آیا ہوں, مانچسٹر میں آ کر میں آپ سے کہوں مانچسٹر والوں, مجھے تمہارے جلوس کی 3 چیزیں بہت پیاری ہیں. تمہارا نظم و ضبط بہت اچھا لگا, تمہارے نعرے لگانے کا انداز بہت اچھا لگا, تمہارا عشق بہت اچھا لگا. اگر میں یہ کہوں مانچسٹر والوں, حماد صاحب مجھے تمہارے مانچسٹر کی 3 چیزوں سے پیار ہے. کوئی بات میں کہے ثاقب شامی مانچسٹر سے ہے, اس کا تعلق مانچسٹر سے ہے, آپ کہیں گے اگر مانچسٹر سے ہوتا نا تو یہ نہ کہتا مانچسٹر والوں مجھے تمہارے مانچسٹر کی 3 چیزوں سے پیار ہے. جو اس نے کہا نا تمہارے مانچسٹر سے, پتہ چلا مانچسٹر میں آیا تو ہے, مانچسٹر سے ہے نہیں, مانچسٹر سے ہے نہیں. دیکھیے یہاں سے پاکستان سے کوئی عالم دین برطانیہ آ کر کہے برطانیہ والوں مجھے تمہارے برطانیہ کی 3 چیزوں سے پیار ہے, آپ کہو یہ برطانیہ سے ہے تو کہا جائے گا نا عقل کے اندھو, عقل کے ناخن لو. اگر برطانیہ سے ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ مجھے تمہارے برطانیہ کی 3 چیزوں سے پیار ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ, حبب علیہ من دنیاکم ثلاث, مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. اگر کوئی عقل اندھا کہے کہ حضور کا تعلق اسی دنیا سے ہے, ہمارے جیسے ہیں, ہم کہتے نہیں. جس طرح مانچسٹر والے سے کہا مانچسٹر والوں تمہارے مانچسٹر کی 3 چیزوں سے پیار ہے, آپ کہیں گے ثاقب شامی مانچسٹر آیا تو ہے, مانچسٹر سے ہے نہیں. آقا فرما رہے ہیں تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. پتا چلا وہ اس دنیا میں آئے تو ہے, اس دنیا سے ہے نہیں, اس دنیا سے ہے نہیں. وہ کہاں سے آئے ہیں, ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو شب معراج دیکھ لو, کہاں سے آئے, جہاں سے آئے وہیں لوٹ کر گئے. اسی